अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ ने एक फैसला कर लिया है। वो फैसला क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आरिफ अलवी साहब की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई और उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर, IMF ने कहा है कि जो पाकिस्तान में पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन मिलती है लोगों को, उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लगा दें। जी हाँ जी, उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लगा दें। अब ये रह गया था, पेंशन बेचारे पहले धक्के खा खा के लोग लेते हैं, अब जिनको पेंशन मिलती है उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात हो रही है। ये वैसे ही यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी नॉमिनल सी पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे हजरात हैं जिनको बड़ी बड़ी भारी भारी पेंशन मिलती हैं। क्या उसमें टैक्स लगाया जा सकता है? क्या हुकूमत इसको लगाएगी टैक्स को या नहीं लगाएगी? लेकिन IMF की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है। बेसिक जो मुतालबा ये होता है कि आपने अपने अखराजात कम करने हैं, अपनी इनकम में इजाफा करना है। आपने अपनी बैलेंस जो शीट है उसको किसी तरीके से बैलेंस करना है कि किस तरीके से आप अपने अखराजात चलाएंगे। यहाँ पे इशू ये है कि क़ौम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक, गालिबन 2017-18 की ये रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया है वो तकरीबन $17 अरब की मराद लेती है। उस अशराफिया में आपकी बिजनेसमैन जो है वो भी, बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है टॉप लेवल की, उसमें आपके जागीरदार भी शामिल हैं, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जज साहिबान भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है। इन सारे लोगों को जो मराद मिलती हैं वो कई अरब डॉलर की सालाना, जी हाँ जी, सालाना मराद दी जाती हैं, कई अरब डॉलर की। और हम एक अरब डॉलर के लिए दुनिया के आगे हाथ फैला रहे होते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप इस्लामाबाद में किसी जगह पे खड़े हो जाएं, हर 5 मिनट के बाद एक काफिला गुजरता है कि आगे एक साहब की गाड़ी है, पीछे जनाब टी टू हूटर बजाते हुए 3-4 पुलिस के डाले। वो पेट्रोल नहीं है, उन गाड़ियों के अंदर आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, इस कौम के बच्चों का खून जलता है। वो बुनियादी तौर पे वो खून चूस के ये निजाम चलाया जाता है, जहां पे अशराफिया को इतनी मरात है, इतने बड़े बड़े महल हैं। अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा, किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, क्रॉस द बोर्ड। तो जब तक वो अखराजात कम नहीं होंगे तो ये पेंशनर हो जाएं या दीगर गरीब हो जाएं, नजला उन्हीं के ऊपर गिरता रहेगा। अच्छा, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये काफी वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। एक किसान है, ये मेरे ख्याल में AI जनरेटेड इमेज है। वो बैठा हुआ है किसान, उसके सामने पिज्जा पड़ा हुआ है और वो बड़ा परेशान बैठा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि गंदम की फी मन कीमत 2800 रुपया मिल रही है किसान को। और एक लार्ज पिज्जा जो है, जो शहर में जाके लोग खा लेते हैं, जिस गंदम को उगाने के लिए किसान पूरा साल मेहनत करता है, वो एक पिज्जा जो है छोटा सा, उसका वो जनाब 3000 रुपया देते हैं लोग, लेकिन इस किसान को पूरे मन गंदम का सिर्फ 2800 रुपया मिल रहा है। और आप बातें सुने जनाब, पंजाब हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, ये इंक्वायरी हो रही है, वो इंक्वायरी हो रही है। किसान तो रुल गया। जितना जुल्म किसानों के साथ हमने किया, वो किसान जो हमारा अनाज उगाते हैं, बार बार कहा जाता है कि ये जरई मुल्क है, जरई इनकलाब लेके आएंगे, क्या ऐसे किसानों के साथ करना है? और उस ढिठाई के साथ सिस्टम चल रहा है। वो काकड़ साहब भी कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा किया, मैंने मंगवाया, बहुत अच्छा किया जी, आपने मंगवा लिया। लेकिन जो दूसरी हुकूमत थी, जो पीछे बैठी हुई थी, निगरान हुकूमत, वो भी देखती ना पंजाब में कि कैसी अगली फसल आ रही है, कोई उसका तखमीना लगाया जाता, उसको कोई फोरकास्ट किया जाता। यही तो हुकूमतों का काम होता है। ये तो नहीं कि सर पे जो ही पड़ेगा उस वक्त इधर भागना शुरू हो जाओ, उधर भागना शुरू हो जाओ। गंदम इनसे खरीद के एक्सपोर्ट कर देते, कुछ करते, कुछ तो इसका कोई हल निकालते। पर एनीवे, बड़ा जुल्म किया है किसानों के साथ। और ये जो तस्वीर है, ये बड़ी जो है ना, एक चिलिंग किस्म की तस्वीर है कि हम क्या कर रहे हैं अपने किसान के साथ। और अगर हम यही करते रहे तो ये जो पिज्जा है ना, ये डबरोटी है, ये एक 10-10 हजार का हो जाएगा। अगले साल कौन गंदम उगाएगा? तो ये हमें सोचने की जरूरत है, एज ए नेशन भी और हमारी हुकूमत को भी। अच्छा, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जनाब 19 मई को मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। ये बहुत कम वोटों से गिलानी साहब से हारे थे। गिलानी साहब जो अब चेयरमैन सेनेट बन गए हैं, अगर वहां पे रीकाउंट वगैरह होता तो कभी इम्कान था कि इन्होंने जीत जाना है। ये तो मसलसल यही कहते रहे कि इनके पास जो फॉर्म 45 है उसमें ये जीते हुए, फिर वहां पे बड़ी तादाद में वोटों को मुस्तरद भी किया गया। अब गिलानी साहब के बेटे कासिम गिलानी साहब इनके मुकाबले में वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और गिलानी साहब के एक और जो साहबजादे हैं, सैयद अली मूसा गिलानी साहब, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो हैं, उनका NA 148 से उनका फ्लैक्स लगा हुआ है, इश्तिहार लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है मुल्तान में। और एक साइड पे इमरान खान की तस्वीर बनी हुई है और दूसरे साइड पे
ان کے پوسٹر پہ نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے. بلکہ گیلانی صاحب کے بیٹے نے جو ٹویٹ کیا وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں کہ چکر کیا ہے اس تصویر کا. صرف عوام کو بیوقوف اور نفرتیں پھیلانے کے لیے پی ٹی آئی آفیشل کہتی ہے کہ کسی سے بات نہیں ہوگی. اب ووٹ کے لیے میاں صاحب کی تصویر بھی لگا دی عمران خان کے ساتھ. تمام پی ٹی آئی والے آئندہ گالی دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں. اب جو نواز شریف کا اپنا جو ان کے حلقے میں لوگ تھے انہوں نے بھی میاں صاحب کی تصویریں نہیں لگائی. ان کو پتا تھا کہ حالات کیسا ہے کہ جناب کوئی ذاتی ووٹ بھی اگر ہمارا ہے تو وہ بھی مارا جائے گا اس وقت جو حالات ہیں. تو پی ٹی آئی کا بندہ کیوں میاں صاحب کی تصویر لگائے گا؟ تو پھر میں نے تیمور صاحب کو فون کیا, ان سے آج میری بات ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اتحاد کر لیا, آپ میاں صاحب کے اور عمران خان صاحب کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے کہا جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کے خلاف تو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ جناب ادھر سے ہی کسی نے شرارت کی ہے. مقامی سطح پہ جو کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ ہمیں بھی سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ہمارا بیانیہ پتا ہے, ہم تو عمران خان کے نام پہ اور گھوڑے کے نشان کے اوپر جو سنی اتحاد کونسل کا نشان ہے اس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی نہ کسی سے جا کے میاں صاحب کے نام پہ ووٹ مانگا, بلکہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے اگر نام پہ ووٹ پڑنا ہوتا تو گیلانی صاحب یہ تصویر شیئر کرتے, تو میاں صاحب کی تصویر لگا کے تو الٹا جو ہے مجھے پتا ہے میرا کتنا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی نے کوئی شرارت کی ہے. ووٹ اس وقت پورے ملک میں انہوں نے کہا نہ میرا ووٹ ہے نہ کسی اور کا ووٹ ہے, ووٹ ہے عمران خان کا اور اسی کے نام پہ ووٹ پڑنا ہے. تو یہ تو مخالفین کو بھی پتا ہے, مخالفین جو ہیں وہ آلدو کے نون لیگ کے ساتھ اتحاد بھی کر رہے ہیں, ان کا ووٹ بھی مانگ رہے ہیں جو میرے مقابلے میں ہیں گیلانی صاحب کے صاحبزادے. تو انہوں نے میاں صاحب کی تصویریں اس طرح نہیں لگائی, تو ہم کیوں لگائیں گے جو ان کے اصل اتحادی ہیں. تو تیمور ملک صاحب نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ یہ تصویر نہ انہوں نے لگوائی ہے اور نہ ہی انہوں نے نون لیگ سے ووٹ مانگا. انہوں نے کہا ووٹ صرف ایک ہی بندے کا ہے. تو جدھر بھی جاتے ہیں عوام ان کو کہتی ہے کہ جناب آپ کو نہیں دینا ووٹ, ووٹ عمران خان کو دینا ہے. تو اس سے صورتحال کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جناب ان کا کوئی اتحاد وغیرہ نہیں ہوا. کینڈیڈیٹ تیمور ملک صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کا انتخابی نشان سنی اتحاد کونسل کا گھوڑا ہے اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جس طرح آپ کو پتا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے. اچھا جی, بہت ساری چیزوں کے اوپر بیانات آتے رہتے ہیں, سیاست بھی ہوتی ہے, سیاستدان بھی بڑی ناراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں, ٹی وی پروگرامز بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. کل 7 باربرز کو جن کا تعلق پنجاب سے تھا اور غالباً ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا, سرائکی بیلٹ سے تھا, ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا, ان کو وہاں پہ مار دیا گیا. گوادر کے اندر وہ سوئے ہوئے تھے بےچارے اور بنیادی طور پہ یہ ٹارگٹ ان کی جو ان کو نشانہ بنایا گیا. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, بار بار وہاں پہ پنجابی مزدوروں کو, پنجابی ورکرز کو جو بےچارے اپنے گھروں سے دور 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے بلوچستان میں گئے ہوئے اور وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ان کو مارتی ہیں. کون سے رائٹس کی آپ پروٹیکشن کر سکتے ہیں دوسروں کو اس طرح مار کے؟ کیا اس کی کوئی اجازت مل سکتی ہے؟ اور دوسرا اس کے اوپر جو حکومت کا رویہ ہے کیا وہ رویہ مناسب ہے؟ کل مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر کیا کوئی پریس کانفرنس کی کہ میں نے پنجاب کے 7 بندے وہاں پہ مار دیے. ان کو یہ پتا ہے کہ کے پی کے سے ایک ڈور آتی ہے جس سے لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اور اس سے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں, اس پہ بھی وہ کے پی کے کا انہوں نے ذکر کر دیا. یہ 7 باربرز کو وہاں پہ جناب اور اسی طرح ان کو بے گناہ ان کو اس طرح مار دیا گیا. اس کے اوپر مریم بی بی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, ان کی حکومت نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. کیا ان بچاروں کا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ ان کا خون اتنا وہ آسان ہے کہ جو بھی آئے ان کو مار کے چلا جائے, اور جو لوگ ان کو مار رہے ہیں وہ اور کچھ نہیں, وہ سراسر دہشت گرد ہیں. کسی چیز کا جواز جو ہے وہ تشدد نہیں ہے. اس طرح بے گناہ لوگوں کو مارنا دہشت گردی ہے, اور اس میں سب سے بڑا اگر فیلئر ہے, سب سے بڑی کسی کی ناکامی ہے تو وہ حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کی ناکامی ہے کہ روز اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور پاکستانیوں کا خون ایسے بہایا جا رہا ہے. باقی سیاست کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں, لیکن کل جو یہ 7 ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ایسے شہید کر دیا گیا اس کے اوپر جناب کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, کسی نے واویلا نہیں کیا. باقی ساری چیزوں کے اوپر شور پڑتا رہتا ہے یہاں پہ. اچھا جی, آج کل بہت ساری باتیں تحریک انصاف والے بھی کر رہے ہیں. میں آؤں گا عارف الوی صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں, براہ راست اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں. اپنے جلسے میں بھی گزشتہ روز بھی ان کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا, اس میں بھی وہ بہت ساری باتیں کر رہے تھے اور بہت سنگین قسم کے الزامات لگا رہے تھے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن وہ کھل کے الزامات لگا رہے ہیں اداروں کے اوپر. یہ سامنے ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ فضل آسکس آرمی ٹو لیو مرجڈ ڈسٹرکٹس شن رول ان پالیٹکس, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں
وہاں سے آرمی چلی جائے, بنیادی طور پہ آپ بیرکوں میں واپس جائیں اور جو سیاست میں آپ کا کردار ہے اس کو شن کریں, اس کو ختم کریں, اس سے علیحدگی اختیار کریں. سیاست میں آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. بار بار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کا کردار ہے, اداروں کا کردار ہے, تو بڑی سنگین نوعیت کے وہ الزامات لگا رہے ہیں. کیا اب ان کا تحریک انصاف سے کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ باتیں اس طرف ہو رہی ہیں, پر فی الحال وہ چیزیں اس طرح فائنلائز نہیں ہوئی. حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ ان کے سٹانس کی تعریف بھی کی ہے. اچھا, گزشتہ روز عمران خان صاحب سے عارف علوی صاحب کی بات ہوئی. انہوں نے وہاں پہ وہ گئے, عارف علوی صاحب کو میرے خیال میں مختلف جگہوں سے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ میسیجز آئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں, چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اپنا رول ادا کریں, آپ سابق صدر ہیں. پھر وہ عمران خان کو ملنے گئے, اس چیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ وہ جائیں ان سے مل لیں. تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ جناب جو اب ہمارا بیانیہ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, جو ہے وہی ہم کریں گے. ہاں, اگر دوسری طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو معافی والی بات ہے, یہ جو حکومت باتیں کر رہی ہے, اس پہ کسی چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. اور آپ نے بھی باہر جا کے سخت بیانیہ لینا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے اب حکومتی بیانیہ جتنا مرضی سخت ہو, بیک فٹ کے اوپر نہیں آنا, ہر چیز کا اس کا جواب دینا ہے. اور وہی سختی آپ کو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نظر آ رہی ہے, ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے نظر آ رہی ہے, جہاں پہ حکومتی شخصیات کو, اداروں کی شخصیات کی تصاویر لگا کے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. کیا یہ صورتحال ملک کے لیے اچھی ہے؟ یہ ملک کے لیے قطعاً اچھی نہیں ہے. جس نے بھی عارف علوی صاحب کو یہ کہا ہے یا مشورہ دیا ہے یا یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں, میرے خیال میں اس نے اس ملک کے لیے سروس ہی کی ہے, اچھائی کی ہے, کیونکہ اس وقت اس کردار کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے, کام ڈاؤن کیا جائے. خدا نہ خواستہ ہم اس نہج پہ نہ پہنچ جائیں جہاں پہ کوئی بڑی خرابی ہو جائے. دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے کہ ملک جو ہے ایک سسٹم کے تحت چلے, آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے. جو چیزیں جن میں خرابی ہیں ان خرابیوں کو ہم نے دور کرنا ہے, لیکن کیوس کسی کو سوٹ نہیں کرتا. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ کیسے ملکوں کے شرازے بکھرے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. تو سسٹم کوئی بھی ہو اس کو آپ گریجولی چینج کرتے ہیں, اس میں بہتری لے کے آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, جس طرح ہم نے ساؤتھ افریقہ کے اندر دیکھا, دیگر جگہوں کے اندر دیکھا, ویسٹ کے اندر دیکھا, جہاں پہ اوور نائٹ آپ کہتے ہیں نا کہ جناب اس کو اڑا دو تو اس کو یہ کر دو, وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوتے. ہر کسی کو ایک ایک سٹیپ پیچھے لینے کی ضرورت ہے, اور جس کا جو کردار ہے آئین کے مطابق اپنے آپ کو اس کردار تک محدود کرنے کی ضرورت ہے. باقی تحریک انصاف نے جارحانہ رویہ اختیار کرنے کی, بیانیہ لینے کی, ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اصولی فیصلہ کر لیا, اور یہی وجہ ہے کہ باہر آ کے عارف علوی صاحب نے بھی جناب کس کے اوپر تنقید کی, کس کے حوالے سے بات کی, وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ جی معافی وہ مانگے جو ظلم کر رہے ہیں, مظلوم کیوں معافی مانگے. تو یہ بنیادی طور پہ جو ان کو عمران خان نے اندر کہا وہی انہوں نے آگے باہر کہا, اور عارف علوی صاحب کو بھی خان صاحب نے یہی کہا کہ ہم نے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہاں, ہم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں. تو اب کیا یہ انگیجمنٹ ہو سکے گی, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی؟ ملک کی ضرورت ہے کہ انگیجمنٹ ہو اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا کردار ہے, اس وقت مجھے ان کا کردار محدود لگ رہا ہے. وہ سارے مل کے بھی عمران خان کی پالیٹکس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. اس وقت وہ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں, پرکس انجوائے کر رہے ہیں, پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 70-75 سالوں میں جو بھی یہاں پہ حکمران آتا ہے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہی انجوائے کرتا ہے, اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. باقی سیاسی طور پہ وہ کتنے ریلیونٹ ہے وہ ہمیں پتہ ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی گورنر اور جو حکومت کے درمیان ایک طرح سے چھوٹی موٹی کشمکش شروع ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کے گورنر وہاں پہ آ چکے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت نے اجلاس بلانے کا کہا تھا, گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے. پھر ان کی اپنی جو جماعت کے لوگ ہیں, ایم پی ایز, انہوں نے کوئی 40 کے قریب دستخط کر کے کچھ وہ دی, کوئی اپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہے, یہ لیگل پروسیس ہے, تو اس کے تحت اجلاس پھر وہ بلا لیا گیا. اب اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو علی امین گنڈا پور صاحب کی زبان میں بھی آپ کو سختی نظر آتی ہے, وہ بنیادی طور پہ عوام کا پیچھے مینڈیٹ نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس تو ہمارے پاس ہے, آپ نے گورنر راج لگانے کی بات کی تو ہم گورنر ہاؤس کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گے. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کانفیڈنس آ رہا ہے عوام کے ووٹ سے, عوام کی طاقت سے. اور اس وقت جو ہے کیا وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا. اگر وہاں پہ گورنر راج لگایا گیا تو اس کا نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں نکلے گا, اور سیاسی طور پہ قطعاً وہاں پہ اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, بلکہ اس کا اپوزٹ ہوگا اور بڑے پیمانے پہ ہوگا. اچھا جی, آخر میں چھوٹی سی خبر آپ سے شیئر کرنی ہے. فلائی جنا جو ایک ایئر لائن ہے, اس نے
اسلام آباد سے مسقط کے لیے اپنی فلائٹس کا آج سے آغاز کر دیا ہے. دوسری طرف ہماری جو قومی ایئر لائن ہے وہ مسلسل خسارے میں جا رہی ہے. اچھا، پاکستان میں بھی مجھے ایئر لائنز پہ ٹریول کرنے کا تھوڑا سا موقع ملا. یہاں پہ جو ایئر لائن کا سفر ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے. اتنا مہنگا ہے کہ جناب جتنے ٹکٹ میں ہم جو ہے سم ٹائم امریکہ جا سکتے ہیں لندن سے، اتنا ٹکٹ آپ کو راولپنڈی اسلام آباد سے آپ کو ملتا ہے کراچی کا یا کوئٹہ کا. بہت مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے. آپ جناب سم ٹائم آپ 20-25 پاؤنڈ کا ٹکٹ آپ کو مل جاتا ہے، برطانیہ سے اسپین چلے جاتے ہیں. سم ٹائم 50 پاؤنڈ کا ٹکٹ مل جاتا ہے، 50 ریٹرن ٹکٹ 50 پاؤنڈ کا اٹلی کا. تو یہاں پہ ٹکٹس اتنے مہنگے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ایک تو کمپٹیشن نہیں ہے، سروس انتہائی خراب ہے، اور بہت کم جہاز ہیں. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور سروس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح اگر فلائی جناح نے جہاں سے شروع کیا ہے، مقامی سطح کے اوپر زیادہ سے زیادہ جہاز چلیں، اس لیے کہ اس سے ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لندن میں رہتے ہیں لیکن جرمنی میں جاب کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو روز اڑ کے جاتے ہیں، روز فلائی کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ویکینڈز پہ فلائی کر لیتے ہیں، منڈے ٹو فرائیڈے وہاں پہ رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح 7 بجے کی فلائٹ لیتے ہیں اور شام 7 بجے کی فلائٹ لیتے ہیں، جو یورپ کے مختلف جگہوں پہ. اور بزنس ایگزیکٹوز تو دن میں 4 ایسی فلائٹس لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایئر لائنس پہ بھی، بڑی بڑی ایئر لائنس پہ بھی، اور بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر سب سے بڑا اگر کسی چیز میں سکوپ ہے تو اس طرح کی چھوٹی ایئر لائنس کے اندر، اس لیے کہ ٹکٹس تو ویسے ہی ہر چیز کے مہنگے ہو رہے ہیں، مہنگائی تو ہو رہی ہے، پر اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اس کی سروس اچھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو ایئر ٹریول ہے ود ان پاکستان، اس کے اندر بھی بہتری آئے گی. ہمارے ایئرپورٹ تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ خالی کرکٹ کے اسٹیڈیم ہے، بس جس دن میچ ہوگا اس دن ہی آپ کو وہاں پہ کوئی رن وے پہ کوئی چیز نظر آتی ہے. اتنا خوبصورت اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے، میں جب بھی لینڈ کرتا ہوں اتنا مجھے وہ خالی لگتا ہے کہ جناب اتنا خالی تو دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ، ایئرپورٹس کے اوپر ہسل بسل ہوتی ہے، رن وے پہ ایک جہاز آ رہا ہے، دوسرا اتر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. کوئی کنیکٹنگ فلائٹس لیں، کوئی ایسے روٹس بنوائیں کہ دنیا کے لوگ آتے جاتے رکیں. ماضی میں کراچی ایک بہت بڑا ہب تھا، وہاں پہ بہت ساری فلائٹس رکتی تھیں، انٹرنیشنل جو ایئر لائنز ہیں ان کی فلائٹس رکتی تھیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنی اس پہ جو آپ کی ڈیوٹی فری ہے وہاں پہ بیچیں، ڈالرز میں بیچیں، وہاں سے لوگ خریدیں. جس طرح آپ دبئی میں جائیں، دنیا جہاں کی چیز ملتی ہے وہاں پہ ہر کچھ ملتا ہے. لیکن یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، پر ہم امید کرتے ہیں کہ جناب چیزوں میں بہتری آئے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.